अस्सलाम वालेकुम। नीला आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा से ऊंचे लंबे घने दरख्तों की डालियां सरशारी से झूमती थीं। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। एक बेनाम सी खामोशी जिसमें दूर से आती कहीं चैल की आवाज़ खलल डालती थी, छाई हुई थी। यूनिवर्सिटी की बल खाती स्याह सड़क इस वक्त सुनसान पड़ी थी और इस सड़क के कोने पे बरगद का बुरा घना सा पेड़ था जिसका साया सड़क पर छाया हुआ महसूस होता था। घनी शाहों के दरमियान रोशनी का कोई रास्ता नहीं दिखता था, फिर भी एक अजीब सी वीरानी बुरे बरगद पर छाई रहती थी। पूरे बरगद के तवाना से तने पर कहीं कहीं स्याह और सुर्ख बारीक दागे बंधे हुए थे जो करीब जाने पर ही दिखाई देते थे। इसी पेड़ के साए में एक वक्त दो लड़कियां खड़ी थीं। बस अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, पिंक स्कार्फ वाली नज़ाकत से बोली। वो दोनों काफ़ी देर से पैदल चलती हुई आ रही थीं। थोड़ी ही दूर है आर्ट लॉबी, थोड़ा सा और रोशनी। दूसरी लड़की ने इसरार किया, नो वे, तुम जाओ नादिया, मैं यहीं हूँ। रोशनी ने साफ इनकार किया, अच्छा फिर यहीं खड़ी रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। नादिया इसे ताकीद करती हुई चली गई। रोशनी ने दरख्त के साए में बैठ के पर्स से मिरर निकाल के खुद को देखा, मिटते हुए काजल को डार्क किया और लाइनर को तेज स्कार्फ की पिंस को दोबारा से फिक्स किया। आखिर में फराख दिली से खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करते हुए वो नादिया का इंतज़ार करने लगी और ऊपर कहीं शाखों के दरमियान हरकत हुई। शाखें कुछ खौफजदगी से सिमटी थीं इस हरकत पे। उफ, कब आओगी, रोशनी ने आसमान को देखते हुए सोचा और वक्त गुजारी के लिए नज़रें यूं ही बरगद के पेड़ पर टकाई थीं। एक पल के लिए रोशनी को बड़ा अजीब सा लगा, जैसे इसने चमकती हुई आंखों को देखा हो। वो अपना वहम ख्याल करते हुए सर झटक कर रह गई, लेकिन दूसरा लम्हा पहले से ज़्यादा भारी साबित हुआ। एक चमकता हुआ सुर्ख गुलाब बरगद के पेड़ से सीधा इसकी गोद में गिरा था। रोशनी बदहवासी से खड़ी हुई थी। ये इसके खलक से एक गुटी गुटी चीख निकली। इसी पल तेज हवा का एक झोंका आया और गुलाब के फूल से फूटती मसूरकन महक रोशनी की सांसें मत्तर कर गई और फूल हाथ में थमा गई। कि कौन है वहाँ? रोशनी ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक शाख जोर से हिली। रोशनी के हाथ से फूल छूट के नीचे गिरा। पीछे से जैसे किसी ने एकदम रोशनी के कंधे पर हाथ रखा तो वो जोर से चिल्ला उठी। सन्नाटे में इसकी चीख दूर तक गूंजी। नादिया दौड़ती हुई इस तक आई थी। रोशनी, क्या हुआ? ये रोशनी की निगाहें जमीन पर गिरी थीं। नादिया ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, स्याह सड़क पर चमकता लाल गुलाब किसने दिया है तुम्हें? नादिया ने हैरत से पूछा। रोशनी फटी फटी आंखों से निगाहों से दरख्त को देखेगी। तुमसे पूछ रही हूँ रोशनी, नादिया ने दोबारा पूछा। ये वहाँ से आया है, रोशनी ने बामुश्किल हिम्मत की बताने की। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नादिया को यही लगा, सच में ये ऊपर से आया है, पता नहीं कैसे, मैं तो यहाँ बैठी थी। रोशनी कांपते हुए लहजे में बोली, किसी ने शरारत की होगी, चलो चलें, अंधेरा हो रहा है वैसे भी, नादिया ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। हालांकि अंदर से वह खुद भी डर गई थी। यहाँ कोई नहीं था। रोशनी ने किसी के वजूद को मानने से इनकार किया। अच्छा चलो तो सही। नादिया इसे लेके आगे बढ़ गई। सूरज गुलाब वहीं रह गया था। ऊपर शाखों में एक बार फिर हलचल हुई थी। अंधेरा मजीद बढ़ने लगा था। रोशनी को यूं लग रहा था जैसे दाएं जानब इसके साथ कोई चल रहा हो। वो ध्यान बटाने को नादिया से आज का पेपर डिस्कस करने लगी। रोशनी, खाना खा लो बेटा, मम्मा ने टेबल पे खाना रखते हुए कहा। भूख नहीं है मम्मा, वो खिड़की के पास खड़ी बेतवज्जी से बोली। नजरें सामने नीम के पेड़ पर जमी थीं। क्यों, पेपर तो ठीक हुआ ना? मम्मा ने फिक्रमंदी से पूछा। रोशनी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और आजकल इसके
تھرڈ سیمیسٹر کے ایگزامز ہو رہے تھے جو رول کے حساب سے دوپہر کی شفٹ میں ہوتے تھے۔ جی اچھا ہوا، روشنی نے مختصر جواب دیا تھا۔ گھر آتے آتے مغرب کا وقت ہو ہی جاتا تھا، سو روشنی کھانا دادی کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ چلو پھر کھانا کھاؤ، دادو انتظار کر رہی ہوں گی۔ مما نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میز کی جانب لے جانا چاہا۔ سنا نہیں بھوریا، وہ نہیں جانا چاہتی۔ کوئی تیز باریک آواز روشنی کے پاس سے ابھری، لیکن مما کو روشنی کے ہلتے لب نہیں دکھائی دیے تھے، وہ ویسے ہی ساکت کھڑی تھی۔ روشنی، انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے اسے پکارا۔ روشنی کی پشت پر کھڑکی کا پٹ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ بلی میاؤں کی تیز آواز نکالتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ سلطانہ، روشنی کہاں ہے؟ دادی خود ہی چل کے آ گئی تھی۔ میں یہاں ہوں دادی، روشنی معمول کی طرح کہتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ پیچھے سلطانہ بیگم حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی تھیں۔ وہ آواز ان کے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ رات 2 بجے کا عمل تھا، حبس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ آسمان پر پھیکا پھیکا سا پیلا چاند تھا اور تارے بے رونق سے دکھائی دیتے تھے۔ محیط سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس سناٹے میں کبھی کبھی کہیں دور سے کتوں کے رونے کی آواز آتی تھی اور بلی بے چین سی ہو کے نیم کے پیڑ کو گھورتے ہوئے میاؤں کیے جاتی تھی۔ روشنی نے نیند میں کروٹ لی تو آنکھیں کسی نامانوس احساس کے زیر اثر کھلی تھیں۔ روشنی کو یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بہت عجیب سا کوئی احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی، جیسے سامنے بیٹھا کوئی گھور رہا ہو۔ یہ احساس اتنا طاقتور تھا کہ روشنی کو ان نگاہوں کی تپش سے وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جبکہ روشنی کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کھڑکی بند کر کے سوئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید میں ٹینشن زیادہ لے رہی ہوں، اسی لیے بھول رہی ہوں، اسے یہی لگا تھا۔ پیشانی کو بائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری تو نگاہیں سائیڈ ٹیبل پر جا ٹکی تھیں۔ نیم اندھیرے میں چمکتا سرخ گلاب واضح تھا اور اس کی خوشبو پورے کمرے میں چکراتی پھیرتی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہوا کے زور سے لہرایا، یوں جیسے کوئی پردہ اٹھاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ امی، روشنی چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کے تمام افراد روشنی کے گرد جمع تھے۔ روشنی، کیا ہوا ہے بیٹی؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ وہ پھول، روشنی نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھول؟ کیسا پھول بیٹا؟ ابا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ وہاں میرے کمرے میں، وہ یونی میں بھی تھا ابا۔ روشنی کے منہ سے بے ترتیبی جملے نکل رہے تھے۔ پھول؟ کیا ہو گیا ہے روشنی؟ بھرے بھیا کچھ جھنجھلا کے بولے۔ سرما جاؤ، جا کے دیکھو وہاں کیا ہے، دادی نے ہدایت کی۔ بھیا سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ دادی روشنی کو اپنے پاس بٹھا کے کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ نہیں دادو، وہاں پڑھ کے اس کا دماغ زیادہ چل گیا ہے۔ سارم بھائی تھوڑی ہی دیر میں واپس لوٹے تھے۔ وہ بیڈ کے پاس روشنی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے بھائی، سارم بھائی نے زوردار نفی کی۔ روشنی لب کاٹ کے رہ گئی۔ روشنی، تم میرے کمرے میں چل کے سو جاؤ، صبح بات کریں گے، دادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم نے انہیں وہ آواز والا قصہ بتانا چاہا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں ایک بار پھر وہی باریک چبھتی ہوئی آواز گونجی۔ خبردار جو منہ کھولا، نہیں تو ساری زندگی کے لیے گونگی۔ سلطانہ بیگم کو لگا کہ ان کی زبان تالوں سے ہی چپکی رہ گئی ہے۔ وہ بے بسی سے روشنی کو دادی کے ساتھ جاتا دیکھتی رہیں۔ اگلے دن روشنی کی آنکھ دادو کے جگارے سے ہی کھلی تھی۔ روشنی، اٹھو بیٹا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ جی، روشنی نے جھٹ آنکھیں کھولتے ہوئے انہیں دیکھا۔ دادو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کے عجیب سے احساس کا شکار ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا، وضو کر لو، انہوں نے سنبھلتے ہوئے کہا تو روشنی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ پیچھے دادو کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ سنک کے آگے کھڑی وضو کر رہی تھی۔ منہ دھونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو کسی اور ہی روشنی سے ملاقات ہوئی تھی۔ زرد رنگت اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے
ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ روشنی نے سوچتے ہوئے بازو کے اوپر سے آستین ہٹائی اور اس کے لبوں سے ایک دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ بازو یہ جگہ جگہ نیل نشان تھے۔ روشنی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آئینے میں خود کو ایک بار پھر دیکھا اور اس بار روشنی کو اپنی آواز پر قابو نہ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں دائیں کان کے پاس چمکتا ہوا سرخ گلاب آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی دروازہ کھولو بیٹا، دادو باہر سے کہہ رہی تھی۔ روشنی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے جیسے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ ٹھہرو، روشنی کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے۔ وہ آگے جانا چاہتی تھی لیکن جا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دادی کو پکارنا چاہا لیکن منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ گلے کی رگیں کھینچ گئی تھیں، پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گردن شکنجے میں جکڑ لی ہو۔ روشنی کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ دوسری طرف دادی روشنی کی چیخ سننے اور پھر نہ جواب دینے پر ہول گئی تھی۔ سارم کے کمرے میں جا کے اسے جگایا جو نماز پڑھ کے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ سارم بیٹا، پتہ نہیں روشنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا اور نہ وہ کچھ بول رہی ہے۔ فرحانہ بیگم پریشانی سے بول رہی تھیں۔ آپ کو تنگ کر رہی ہوگی دادو، کوئی نئی شرارت سوجی ہوگی۔ سارم کچھ جھنجھلا کے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، رات بھی وہ ڈر گئی تھی، تم چل کے دیکھو نا۔ انہوں نے پریشانی سے اصرار کیا تو سارم کو اٹھتے ہی بنی۔ سارم کے پیچھے پیچھے فرحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر ان کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ روشنی سامنے ہی آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور سیاہ بالوں میں چمکتا سرخ گلاب دور سے ہی دکھائی دیتے تھا۔ وہ یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ تو کہہ رہی تھی اسے کچھ ہوا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، سارم ان سے پوچھ رہا تھا۔ فرحانہ بیگم کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ دیکھو سارم۔ فرحانہ بیگم نے اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ پھول، یہ وہی پھول ہے روشنی جس کا ذکر تم رات کو کر رہی تھی۔ اچھا ڈرامہ ہے یہ، سارم نے کہتے ہوئے اس کے بال سے حسب عادت کھینچے۔ لیکن اب سب کچھ پہلے جیسا کہاں تھا؟ کسی اندیکھی قوت نے سارم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے پوری قوت سے نیچے گرایا تھا۔ امی، سارم کراہا۔ یا اللہ! فرحانہ بیگم کو دھکا سا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ روشنی نے تو سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر سارم کو کس نے دھکا دیا تھا؟ اماں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سلطانہ بیگم، روشنی کی امی، سارم کی چیخ سن کے ساس کے کمرے میں آئی تھی۔ فرحانہ بیگم انہیں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ سارم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یہ لڑکی، اس میں کچھ ہے امی، سارم خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ روشنی نے یہ بات سن کے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ سلطانہ بیگم جو اسے ہی دیکھ رہی تھی دہل کے رہ گئی تھی۔ روشنی کی آنکھیں لال انگاروں ہو رہی تھی۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب۔ فرحانہ بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار ہی استغفراللہ پڑھی۔ سلطانہ بیگم نے سارم کا سر گود میں رکھتے ہوئے آیت الکرسی روشنی کو دیکھے بنا پڑھنی شروع ہی کی تھی کہ روشنی انہیں ٹوک گئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ آج صبح بھائی کا اتنا خیال؟ وہ سلطانہ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا۔ روشنی اپنے معمول کے انداز میں کھڑی تھی اور آنکھوں کی سرخی تک اس وقت غائب تھی۔ فرحانہ بیگم نے بے ساختہ ہی بہو کا ہاتھ دبایا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ روشنی کو کچھ مت بتاؤ۔ سلطانہ بیگم خاموشی سے سارم کو سہارا دے کر باہر جانے لگی۔ کمال سے کہتی ہوں کسی نیک عالم کو گھر لائیں۔ فرحانہ بیگم سوچ چکی تھی۔ روشنی کی پل پل بدلتی حالت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ روشنی کے دو بھائی تھے، سائم اور سارم۔ روشنی ان کی اکلوتی بہن تھی۔ خوشحال سا گھرانہ تھا۔ والد کمال صاحب ایک نامی گرامی سوسائٹی شاپ کے چین کے مالک تھے۔ اکثر لوگ تقریبات میں ان کی ہی مٹھائیاں اور کیک پسند کرتے تھے۔ خود کمال صاحب میل کے علاقے کی شاپ میں بیٹھا کرتے تھے۔ سائم ان کا بڑا بیٹا تھا جو شادی کے بعد الگ گھر میں رہتا تھا۔
کیونکہ اس کی بیوی ثانیہ سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک لمبے جھگڑے کے بعد وہ اس گلی کے الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ثانیہ جو اس وقت دوپہر کا کھانا بنانے میں پوری طرح مگن تھی، ڈور بیل کی مسلسل آواز پر چونکی تھی۔ کون آ گیا ہے اس وقت؟ چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکلی۔ گیٹ پر روشنی تھی۔ ثانیہ کو اسے دیکھ کے حیرت ہوئی۔ سوچا آج آپ سے ملنے آ جاؤں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ ثانیہ کو اسے نند والا پروٹوکول دینا ہی پڑا۔ آخر کو سائم کی لاڈلی بہن جو تھی۔ کیا لوگی، چائے یا ٹھنڈا مٹھائی؟ روشنی نے الگ ہی بات کی تھی۔ تم تو میٹھے سے دور بھاگنے والی لڑکی ہو۔ ثانیہ کو حیرت ہوئی۔ اب نہیں، اس کی مسکراہٹ ثانیہ کو بے حد عجیب لگی تھی۔ خیر مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے رکھنے کے بعد ثانیہ کچن میں چلی آئی تھی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور سائم گھر ہی کھانا کھاتے تھے۔ ابھی ثانیہ نے توا چولہے پر رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ روشنی کالنگ۔ ثانیہ کو حیرت ہوئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کے اسے کیوں فون کر رہی تھی؟ وہیں سے آواز نہیں دے سکتی تھی کیا؟ روشنی ایسا بھی کیا نخرہ کہ میرے گھر میں ہی بیٹھ کے تم مجھے ہی فون کرو؟ ثانیہ کو تو تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ آپ کے گھر کیا بات کر رہی ہیں بھابی؟ میں تو اپنے گھر میں ہوں۔ روشنی کا حیرت بھرا جواب ثانیہ کے ہوش اڑا گیا تھا۔ تو وہ کون ہے؟ ثانیہ جو اس سے بات کرتے ہوئے لاؤنج تک آ چکی تھی، اس نے بے حد خوفزدہ نگاہوں سے صوفے پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا جو روشنی کی جیسی تھی اور ثابت برفی کے ٹکڑے کھانے ہی نگل رہی تھی۔ کون؟ دوسری طرف سے روشنی پوچھ رہی تھی، لیکن ثانیہ کے تو کان ہی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ صوفے پہ بیٹھی روشنی نے اس کی آواز پر پلٹ کے دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کے ثانیہ کو جھٹکا لگا۔ ان میں جیسے شعلوں کی لپک تھی جو اس کے اندر برق دورا گئی تھی۔ مٹھائی کی پلیٹ فرش پر پھینکنے کے بعد اب وہ لڑکی اسے گھورتے ہوئے قد میں چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، اتنی چھوٹی جتنا ایک بونے کا قد ہوتا ہے۔ بے ہوشی ہونے سے پہلے یہ آخری منظر تھا جو ثانیہ نے دیکھا تھا۔ کمال ہے، آج کل لوگ بات نہ کرنے کے کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں۔ روشنی فون صوفے کی جانب اچھالتے ہوئے بولی۔ ثانیہ سے اسے یہی امید تھی، اس نے اس معاملے کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمال صاحب جمعرات کے دن کے مخصوص اذکار میں مصروف تھے۔ اس وقت گاہکوں کا اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی دکان رات 12 بجے ہی بند ہوتی تھی۔ سارم بھی آج ان کے ساتھ تھا۔ 11:20 پر سارم کو ایسا لگا کہ ایک گلاس دور اڑتا ہوا اس کے منہ پر آ گرا ہے۔ اس نے چونک کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا، سامنے سے 2 آدمی چلے آ رہے تھے۔ ارے عثمان صاحب! کمال صاحب نے چہکتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ کوئی پرانے گاہک تھے۔ یہی سوچتے ہوئے سارم نے ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم۔ سلام کا جواب اگرچہ دونوں نے دیا تھا، لیکن ہاتھ صرف عثمان صاحب کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے ہی بڑھایا۔ ساری کو ایسا لگا جیسے اس ہاتھ میں کوئی ہڈی نہیں اور وہ گرم شعلوں کی مانند دھکتا ہوا تھا۔ 5 کلو گلاب جامن اور 10 کلو قتل دے دیجیے گا۔ عثمان صاحب اپنے ساتھ آئے لڑکے کا ہاتھ سارم سے دور کرتے ہوئے بولے۔ سارم اس پل ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا جو حکم کمال صاحب نے کہتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا تھا۔ شاپڑ سمیٹنے کے بعد عثمان صاحب جانے کے لیے پلٹے تھے، لیکن کچھ سوچ کے کمال صاحب کی جانب پلٹ کر بولے، کرا وقت آنے کو ہے، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے۔ اس جملے نے ان باپ بیٹے کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سارم جو انہیں جانتا ہوا دیکھ رہا تھا، اسے نہ جانے کیوں لگا کہ گلاس دور کے پار عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کا قد کچھ فیٹ مزید اونچا ہوا ہے۔ سائم کارخانے سے لوٹے تو ثانیہ کی حالت انہیں چونکا گئی۔ صاحب جی، میں گھر آئی تو بیگم بے ہوش تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے جی، ملازم نے بتایا تھا۔ جاؤ تم ثانیہ، کیا ہوا ہے؟ سائم نے پوچھا۔ تمہارے گھر والے اب مجھ پہ ٹونا بھی کروائیں گے؟ کہتے ہوئے ثانیہ نے اسے سارا قصہ سنایا تھا۔ ناممکن! سائم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تو یہی کہیں گے نا؟ ثانیہ روحانسی ہوئی۔ چلو گھر چل کے پوچھتے ہیں اماں سے کہ روشنی آئی تھی یا نہیں، سائم فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اس وقت ثانیہ نے وقت دیکھتے ہوئے کہا، جو 12:30 بجا رہی تھی،
ہاں ابا بھی ہوں گے اس وقت، سائم نے اسے چادر تھماتے ہوئے کہا۔ ثانیہ روشنی کی متوقع ڈانٹ کا سوچ کے خوش ہو گئی تھی۔ رات کا منسوخ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ محلے کی آوارہ بلی گاری کے نیچے کی نیم کے پیڑ کو دیکھتے ہوئے جس کی ایک شاخ مسلسل جھولتی تھی، میاؤں کر رہی تھی۔ ثانیہ کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سائم اب بیل بجا رہے تھے اور اندر نیم کے پیڑ کی شاخ جھولنا بند ہو چکی تھی۔ بیٹا بھائی بھابھی آئے ہیں، جاؤ چائے لے کے آؤ، کمال صاحب نے روشنی سے کہا جو اکتائی ہوئی نظروں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تو آج دن بھر دادی اور اماں نہ جانے اس پہ کیا کچھ پھونکتی رہیں اور پلاتی رہیں، اور اب یہ بھابھی صاحب آ گئی تھیں۔ روشنی کو کچھ یاد نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڑے دل سے اٹھ کے کچن کی جانب آئی تھی، لیکن کچن میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ خالی کچن میں جلتے چولہے پہ دھیرے پتیلے میں چمچ خود ہی گھوم رہا تھا۔ چولہے کی تیز آنچ پہ کوئی نادیہ مخلوق چمچ تیز رفتاری سے گھما رہی تھی۔ روشنی کے لبوں سے ایک زوردار چیخ زدہ ہوئی تھی۔ ثانیہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کمال صاحب کے ساتھ دونوں بھائی بھی اٹھ کے کچن کی جانب دوڑے، جہاں روشنی لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ کمال صاحب چونکے۔ کھانا پکتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن جو پکا رہا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ جہاں اب کاؤنٹر سے گوشت کی پلیٹ خود ہی اٹھتی ہوئی پتیلے کی جانب جا رہی تھی۔ جب تک ہم ہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا یہاں، ورنہ تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ وہی تیز باری آواز جو سلطانہ بیگم پہلے بھی سن چکی تھی، اس بار سب کو سنائی دی تھی۔ کون ہو تم؟ سارم نے جی اکرا کے پوچھا۔ تمہاری پہنچ سے بہت دور وہی باریک آواز سنائی دی، جسے سن کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کمال صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کے کچن کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کیا۔ چلو یہاں سے سب۔ وہ روشنی کا ہاتھ تھام کے اسے سب سے پہلے وہاں سے لے گئے۔ باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے انکل جی؟ سب سے زیادہ ثانیہ ڈری ہوئی تھی۔ واللہ بیٹا صبح کسی سے بات کرتا ہوں، تم لوگ اس وقت آئے خیریت؟ کمال صاحب نے کچھ اور بولنے سے گریز ہی کیا۔ کچھ نہیں اندازہ ہو رہا تھا وہ بابا آج دوپہر میں روشنی گھر آئی تھی۔ سائم نے تمہید باندھی۔ نہیں تو روشنی کو تو آج ہم نے کہیں نہیں جانے دیا۔ فرحانہ بیگم نے فوری نفی کی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن روشنی جیسی لڑکی گھر آئی اور پھر روشنی کی کال بھی اسی دوران آئی، سائم نے بتایا۔ اوہ، تب ہی بھابھی نے مجھ سے وہ بات کی۔ روشنی جو خوف سے سفید پڑی رہی تھی چونک کے بولی۔ ہاں، ثانیہ نے صرف سر ہلایا تھا اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے اتنی چھوٹی ہو گئی جتنا ایک بونا ہوتا ہے، لیکن روشنی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یالا کمال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج جو آواز سنائی دی وہ اس دن میں نے بھی سنی تھی۔ اس دن سلطانہ بیگم کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کسی نے ان کا گلا پکڑ لیا۔ وہ تکلیف سے چیخیں، آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ سارم دوڑ کے ان کے پاس آیا۔ گونگی ہو گئی یہ اب کیا تھا؟ نہ منا وہی باریک آواز ایک بار پھر سنائی دی تھی۔ کون ہو تم؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ سارم چیخ پڑا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس سلطانہ بیگم منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ اسے اندر لے جاؤ۔ سائم تم وضو کر کے میرے پاس آؤ۔ کمال صاحب سلطانہ بیگم پر پھونکتے ہوئے بولے۔ یالا رحم کر۔ فرحانہ بیگم آبیدہ ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی کمال صاحب کسی صاحب کو گھر لے کے آئے تھے۔ لڑکی کو بلاؤ، انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب نے روشنی کو آگے آنے کا کہا۔ ہوں، وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے اس کی وجہ سے اس گھر تک پہنچی ہے، عامل صاحب نے انہیں آنکھیں موندے ہی جواب دیا۔ وہ کون ہے اور کیوں گھر تک پہنچی ہے؟ میرے علم میں جو تھا میں نے بتا دیا۔ آپ لوگ کسی بڑے عامل سے رابطہ کریں، عامل صاحب نے صاف گواہی سے کہا تھا۔ سارم مایوسی سے ابا کو دیکھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، گھر کی تفصیلی صفائی کروائیں اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ عامل صاحب مشورہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ ثانیہ گھر چلی گئی۔ سائم نے پوچھا تھا،
نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ کب تک پلیز ابھی نہیں، اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا کہ کیسے وہ لڑکی پورے قد سے ایک بونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ثانیہ جارن الماری کے پیچھے رکھا، وہ لے آؤ۔ فرحانہ بیگم خود بھی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ ثانیہ ان کی بات سن کے الماری کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس سے پہلے ہی الماری کے پیچھے سے جارن خود نکل آیا تھا۔ وہ ثانیہ کی طرف یوں آ رہا تھا جیسے اپنے پیروں پر چلتا ہوا آ رہا ہو۔ دادو ثانیہ چلاتے ہوئے بھاگی تھی۔ اللہ رحم، اب کیا ہو گیا؟ فرحانہ بیگم ہال کے کمرے میں آئی تھی۔ ہوا میں تیرتا ہوا جارن سیدھا فرحانہ بیگم کے منہ سے ٹکرایا تھا۔ وہ سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ ثانیہ خوفزدہ ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ تو جو کوئی بھی ہے، مت ستا میرے بچوں کو، یہاں سے جا، فرحانہ بیگم نے حوصلہ کرتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ نہیں نہیں، باریک سی آواز نے صاف انکار کر دیا۔ آواز کے ساتھ ہی کونے میں رکھی الماری دھڑام سے نیچے گری تھی۔ فرحانہ بیگم کمرے سے فوراً باہر نکلی تھی۔ وہ مخلوق جو کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ کہیں وہ روشنی پر عاشق تو نہیں ہو گئی؟ عامر صاحب نے یہی تو کہا تھا۔ ثانیہ نے ان کی بات کو دوسرا ہی رنگ دیا۔ ثانیہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ سے رحم مانگو، چلو سب مل کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ سلطانہ تم بھی اٹھو، ڈاکٹر نے کہا تھا تم بولنے لگو گی، اس لیے ہمت کرو۔ فرحانہ بیگم نے سب کو سمجھایا۔ ثانیہ قرآن پاک لینے اور سلطانہ بیگم وضو کرنے اٹھ گئی تھی۔ بابا کل جو صاحب آئے تھے، کیا ہم ان سے مدد نہیں لے سکتے؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ صرف جمعرات والے دن آتے ہیں۔ اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اگلے ہفتے تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن تب تک ہم رک نہیں سکتے۔ نہ جانے وہ مخلوق کیا کر جائے، سارم نے بے چینی سے کہا۔ ابھی ہم نور اللہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کمال صاحب کو امید تھی۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔